आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हम सब जानते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज की हम एपिसोड में कुछ बातें भी करेंगे। सर, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जनरल साहब को अब स्टेट फ्यूनरल मिले या ना मिले? अगर जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम जी पाकिस्तान की फौज के सरबराह, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो सितंबर अक्टूबर 98 में जी सौदे पे आए थे, वो अपना 3 बरस की टेन्योर मियाद मुकम्मल करते और उनको गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता और वो अपने रिटायरमेंट की जिंदगी में चले जाते। जी तो चूंकि पाकिस्तान की फौज का सरबराह होना एक बहुत बड़ा एजाज है, तो उनको उनकी वफात के बाद स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए था। लेकिन 2 निकात हैं जी। एक तो पाकिस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 245 पाकिस्तान की फौज का किरदार मुतय्यन करता है। जी तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उससे इनहिराफ किया, उससे तजावुज किया। 1 2 जी उन्होंने हल्फ उठा रखा था बतौर एक फौजी ऑफिसर के कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने वो डिविएट किया। उन्होंने आर्टिकल 6 की एक दफे नहीं 2 दफे खिलाफ वर्जी की और उन्हें जिस अदालत ने सजा सुनाई जी वो अदालत भी मनसूख करार पाई और मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि एक जो बाखबर हल्के हैं जी उनमें वकार सेठ साहब जो केपी के चीफ जस्टिस भी रहे थे और जो उस अदालत के सरबराह थे जी जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाई थी, उनका बहुत पुरस्कार हालात में उनकी डेथ हुई और जनरल साहब को अदालत से जाते हुए रास्ते में जी उनकी फॉर्मर सर्विस के कुछ अफराद अपने हमरा ले गए। 42 रोज तक उन्हें पाकिस्तान की जमीन पे होते हुए पाकिस्तान के कानून से बाला रखा गया। आर्टिकल 6 हल्फ और आर्टिकल 245 जी चूंकि पाकिस्तान की फौज एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है, उसमें उसके सरबराह का अपने दस्तूरी किरदार से इनहिराफ करने का मतलब ये है कि सारी फौज के इदारे को उन्हें फॉलो करना था। मैं समझता हूँ कि इस बुनियाद पे जी कि उन्होंने पाकिस्तान की कौम के साथ नाइंसाफी की, उसकी तारीख में एक बदनुमा चैप्टर का इजाफा किया जो 9 बरस पे नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान के जमहूरी तसलसल में जी खराबियां पैदा की, आगे चल के और भी बातें आएंगी। जी जी बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को म्यूटिलेट किया। उन्होंने एक ऐसा रेफरेंडम करवाया जिसकी पाकिस्तान के दस्तूर में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अपनी शख्सी खूबी से कतई नजर, क्योंकि जब आप एक आला सरकारी मनसब पे होते हैं जी तो आपकी जाती खूबियां और खामियां उनको नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है कि आपने अपने प्रोटोकॉल कितना फॉलो किया, आपने अपने मनसब के साथ इंसाफ किया या नहीं, आपने कौम के साथ इंसाफ किया या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि इससे पहले एक बहुत ही बुरी रवायत कायम हो चुकी है, वो शख्स
جو کہ میرے جیسے طالب علم کی رائے میں پاکستان توڑنے کا مرکزی ذمہ دار تھا. جی. ان کا نام جنرل یحییٰ خان تھا. انہیں اسٹیٹ فنگل دیا گیا تھا. وہ شخص جس نے اپنی صدارت کی طوالت کے کو طول دینے کے لیے انتخابی نتائج کو ماننے سے انکار کیا، آدھے پاکستان پہ فوج کشی کی جی، اور ہم وطنوں کو جن کی تعداد کبھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہو پائے گی، یہ کلیئر ہے کہ ہزاروں سے معاملہ آگے تھا، ان کو شہید کیا. ہم ان کو شہید ہی کہیں گے. وہ ایسٹ پاکستان کے شہری تھے. بالکل. وہ پاکستان کے وہ ہمارے ہم وطن تھے. یحییٰ خان صاحب کو اسٹیٹ فنگل دینا جتنا بڑا غلط قدم تھا، یہ بھی اتنا ہی ٹھیک ہے. بہتر. اب یہ جو موجودہ اتحادی حکومت ہے، کیا وہ اتنی کیپبل ہے کہ وہ اس اسٹیٹ فیونرل کو روک سکے؟ دو بندوں کی اکثریت سے بننے والی الائٹ حکومت ہے جو عبوری حد سے گزر رہی ہے. اگرچہ سرکاری طور پہ آئی ایس پی آر نے اور پھر دوسرے ذمہ دار منصبداروں نے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست سے لا تعلق ہیں، لیکن ہمارا جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لبھاتا ہے مجھے بھی حسن دریا ڈر رہا ہوں میں، لبھاتا ہے مجھے بھی حسن دریا ڈر رہا ہوں میں، سبب یہ ہے کہ ایک مدت کنارے پر رہا ہوں. جب مشرف کا تعلق جس ادارے سے تھا، اگر وہ ادارہ فیصلہ کر لیتا ہے تو سویلین گورنمنٹ اس کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا، سویلین گورنمنٹ اس کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے، یہ اسٹیٹ ڈیکرم کے اگینسٹ ہے، تو کوئی ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے گا؟ کوئی ایلیمنٹ کاہے کی خلاف ورزی کرے گا؟ مطلب میں سمجھاتی ہوں آپ کو. ان کا اسٹیٹ فیونرل ابھی ہم نے پہلے آپ نے جسٹیفائی کیا کہ وہ غلط ہے، اگر ہوگا تو وہ غلط ہے، وہ ملک کے ساتھ غلط ہے، ٹھیک ہے. ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ یہی کریں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں. اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اسٹیٹ پھر بھی اس کو جو ہے وہ آنر کرے گی. بالکل. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت اس کانٹیکسٹ میں کچھ نہیں کر سکتی تو کوئی اور ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا جو کچھ کرے یا کچھ کر پائے؟ دیکھیے، حکومت جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے جی، وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے، پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے. اگر وہ اس کو نہیں روک سکتے تو مجھے حیرت ہے کہ پھر آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اس کو روک سکے؟ یہ ایک اگر ایسا ہوتا ہے، سرکاری طور پہ ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا جی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک کے اندر ایسی طاقت موجود ہے، سیاسی شعور کی ایسی سطح موجود ہو، عوامی جو عوام کا جو خبر کا عالم ہے، باخبر ہونے کا عالم ہے، وہ ایسا ہو، یا جمہوریت دوستی کی رو یا دھارا اتنا مضبوط ہو. ہم خود کو تسلیاں دے سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ویری انفارچونیٹ. اچھا، اگر ہم مشرف صاحب کی رول کی بات کریں، اگر ہم ان کے رول کی بات کریں کہ ان کا پاکستان کے لیے کیا کردار تھا، تاریخ میں انہیں کس طرح سے یاد کیا جائے گا، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پاکستان کی تاریخ کے جو 3 بدترین کردار ہیں جی، ان میں سے پہلا تو ہے خود ساختہ فیلڈ مارشل ایوب خان، جنہوں نے 1951 سے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو انڈرمائن کرنا شروع کیا. بالآخر 58 تک وہ اقتدار پہ قابض ہو گئے اور 25 مارچ 1969 کو جب وہ اقتدار سے الگ ہوئے
تو ان کے اقتدار سے الگ ہونے سے پہلے ہمارے ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ ایسٹ پاکستان جذباتی، سیاسی، تمدنی طور پہ پاکستان سے الگ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس ملک میں آمریت کی، نیکڈ ڈکٹیٹرشپ کی، دستور توڑنے کی، جی خود ساختہ دستور بنا کے میں صدر ایوب خان آپ کو یہ آئین دیتا ہوں جیسی روایات قائم کی۔ بدترین کرداروں میں سے ایک تو ایوب خان، بہتر۔ دوسرے آغا محمد یحییٰ خان جنرل، جنہوں نے ہمارا ملک جو ہے بھلے وہ 69 میں جس پہ پوزیشن پہ آ گیا تھا، اس کی جو آخری رسومات ہیں وہ یحییٰ خان صاحب کی حفظ اقتدار کی نظر ہوئی۔ اگر وہ دسمبر 1970 کے انتخابات کے نتائج تسلیم کر لیتے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے اور اس بات پہ تیار ہوتے کہ جتنا پاکستان پہ مغربی پاکستان کا حق ہے اتنا ہی مشرقی پاکستان کا حق بھی ہے، تو شاید یہ ملک بچ جاتا ہے۔ ایک بہت باریک سا دھاگا تھا دونوں ملکوں دونوں حصوں کے بیچ میں۔ یحییٰ خان صاحب نے اپنی سیاسی بے بصیرتی اور ذاتی جا پسندی، عہدے اور صدارت کے لالچ میں پرواہ نہیں کی اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ پاکستان کا ٹوٹنا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے اور اس کے آرکیٹیکٹ یحییٰ خان صاحب تھے۔ یہ دوسرا نام آ گیا۔ جی تیسرا نام جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ملک پہ 11 برس بدترین آمریت مسلط کی، ہمارے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی، ہمارے سیاسی کارکنوں کو پھانسیاں دیں، حمید بلوچ سے لے کے عثمان طوطی تک، ہمارے صحافیوں کو کوڑے مارے، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو لاہور کے بدنام زمانہ عقوبت خانے میں جسے لاہور فورٹ کہتے ہیں وہاں رکھا۔ 65,000 کوڑا اس ملک میں سیاسی کارکنوں کی پشت پہ مارا گیا۔ لیکن اس سے زیادہ بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے انہوں نے افغان جہاد اور جس کے نتیجے میں بائی ڈیفالٹ دہشت گردی، جس کے نتیجے میں ریٹ آف اسٹیٹ کا ختم ہونا، یہ سب خرابیاں پاکستان میں آئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پاکستان کے دستور کی 100 سے زیادہ شکیں تبدیل کر کے پارلیمانی دستور جو متفقہ تھا 73 کا، اس کو صدارتی آئین میں بدلا اور پھر دھمکی دی کہ اگر آپ یہ ترامیم قبول نہیں کرتے تو میں مارشل لا نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جو پارٹی حکومت تھی اس کو بھی ڈسمس کیا۔ غیر جماعتی انتخابات جیسی ہمیں میں وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے محتاط ہوتا ہوں، ایک ایسی برائی ہمارے کھاتے میں ڈال دی جس سے ہماری سیاست میں پیسہ، بادعنوانی، ذات برادری، موروثیت جیسی چیزیں یہ شامل ہوئیں۔ جنرل ضیاء الحق نے ہمارے ملک کا جو سویلائزیشن کا، کلچر کا فیبرک تھا، تانا بانا تھا، اسے ادھیڑ کے رکھ دیا اور اس ملک کے جو بد کردار ترین کردار تھے ان کو ساتھ ملا کے 11 برس تک اس ملک پہ حکومت کی۔ ہمارے ملک کو جو ہے وہ عالمی طاقتوں کی کا پائیں باغ بنا دیا، ان کا صحن بنا دیا۔ اس ملک میں انہوں نے فرقہ وارانہ تنظیمیں کھڑی کی، انہوں نے اس ملک میں زبان کی بنیاد پہ سیاسی جماعتیں کھڑی کی۔ ان کا انتقال بڑے 88 میں ہو گیا تھا، لیکن ضیاء الحق صاحب کے بوئے ہوئے پودے
آج بھی ہرے بھرے ہیں. آج تک ان پہ کانٹے ہیں جو ہمارے جسم میں، ہمارے جستے اجتماعی میں، ہماری باڈی پالیٹک میں چبھ رہے ہیں. اس تناظر میں دیکھا جائے تو پرویز مشرف انیشیٹر نہیں تھے ان خرابیوں کے، لیکن پرویز مشرف اس روایت کا حصہ تھے. پرویز مشرف نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کے نارملائز ہونے کی جو 75 برس میں سنجیدہ ترین موسٹ آپٹیمسٹک مومنٹ، ڈیفائننگ مومنٹ جی، وہ تھا واجپئی صاحب کا لاہور آنا. اس کو سبوتاژ کیا، کارگل کے چکر میں کارگل کیا، ملک کی ساکھ تباہ کی. ابو ایوری تھنگ میں آپ سے ایک اور وہی سیاسی جماعتیں بنانا، پیٹریٹ انہوں نے بنائی، کاف انہوں نے بنائی، ایم ایم اے انہوں نے بنائی، ریفرنڈم انہوں نے کروایا، انہوں نے بھی 17ویں آئینی ترمیم، پھر وہی صدارتی نظام. جو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے پرویز مشرف نے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دہشت گردی کو ایک اثاثے کے طور پہ، ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا، پالیسی آف ڈپلیسٹی اختیار کی، دنیا کو یہ بتایا کہ ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں جی، لیکن در حقیقت دہشت گردوں کی سرپرستی کی. ان پہ جو 2 حملے 2003 کے دسمبر میں ہوئے، ان کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، وہ دراصل اس انتہا پسندی کے میں سے بھی کچھ الٹرا افراد تھے جو کہ چونکہ وہ پالیسی آف ڈپلیسٹی تھی، سو ہی ہیڈ ٹو پلے بوتھ فیز. تو اس پہ ان کو یہ ایک کولیٹرل معاملہ تھا. لیکن پرویز مشرف صاحب نے ہماری جو مسلمہ سیاسی قیادت تھی جی، اس کی ساکھ بگاڑی. ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ چلا تو آ رہا تھا احتساب کا معاملہ، انہوں نے نیب کے نام سے 99 میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو کہ nothing but an instrument for political engineering تھا. جو ان کے اپنے لگائے ہوئے جنرل اس کے سربراہ تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو سیاستدان سر چھکا لیتا تھا وہ بچ جاتا تھا اور دوسرے کو کس دیا جاتا تھا. پرویز مشرف was a dishonest person. جی، ان کا جو رخصت ہونا ہے میں اس کو عدلیہ کی تحریک کا نتیجہ نہیں سمجھتا. ہوتا یہ ہے کہ ڈکٹیٹر اپنے ادارے کی طاقت کے بل پہ آمریت میں آتا ہے، آمر بنتا ہے. ایٹ اے سرٹن پوائنٹ جی، جو اس کی آمریت ہوتی ہے وہ ادارے کے لیے لائبلٹی بوجھ بنتی ہے. ٹھیک ہے، ادارے کی ساکھ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور ادارے کا مفاد چونکہ فرد کے مفاد سے اوپر بڑا ہوتا ہے. جی، تو پھر ادارہ بعین ہی جیسے یحییٰ خان، جنرل پیرزادہ حمید اور گل حسن نے ایوب خان کو نکالا. جی، ضیاء الحق صاحب بھی اگر کسی نان سویلین ایکٹر کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوتے تو پاکستانی ریاستی ڈھانچے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہاں تک پہنچا جا سکے، قاتل کی جو ہے وہ نشاندہی کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے جنرل پرویز مشرف کو ان کے اپنے رفقا ہی نے رخصت کیا کیونکہ ان کی پالیسیاں انٹینیبل ہو گئی تھیں اور وہ مور اینڈ مور ان کی ان کے ذاتی مفاد کے تابع ہو رہی تھی. اس لیے میرے خیال میں پاکستان کا مورخ پرویز مشرف صاحب کو جی انہی 3 ناموں کے ساتھ گنے گا. چوتھی ڈکٹیٹرشپ تھی
اور اس نے ہمارے سیاسی ڈھانچے کا ستیہ ناش کر دیا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب قاتل تھے. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں پرویز مشرف کو محترمہ بے نظیر کے کا قاتل میں نہیں، مجھے باور نہیں ہوتا. اچھا. لیکن جی میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے اس قتل پہ پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی. ان میں اتنی سیاسی قوت باقی رہ گئی تھی جی، اور نہ وہ جن انسٹیٹیوشنل قوتوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ تھا، نہ وہ انہیں ان کے ساتھ بھڑنا چاہ رہے تھے. تو سادہ سا اصول ہے کہ جس نے سڑک دھوئی ہے اسی نے قتل کی، جس نے ایویڈنس مٹایا ہے اسی نے مرڈر کیا ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو وہ سیکیورٹی نہیں دی جا رہی تھی. ایک جو بہت تکلیف دہ عمل پرویز مشرف نے ہمارے ساتھ کر دیا کہ انہوں نے جو کمپلیٹ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس تھی وہ پروسیس جو ہے انیشیٹ کر دی. کچھ لوگ انہیں میڈیا کی آزادی کا کریڈٹ دیتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ 3 نومبر 2007 کا جو ایمرجنسی پلس کے 2 پروکلیمیشن تھے، ایک ایمرجنسی کا تھا اور ایک خاص میڈیا کے لیے تھا، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پرویز مشرف جو ہے وہ کتنے فریڈم آف سپیچ کو کرتے سپورٹ کر رہے تھے. چیزیں میں اور نشان کروں گا کہ جو بلوچستان کی وفاقی اکائی، ہمارا صوبہ، ہمارے ہم وطن باقی پاکستان سے بدتر ہوئے ہیں، اور یہ جو وہاں انسرجنسی ہے اس کی الٹیمیٹ ذمہ داری پرویز مشرف پہ آتی ہے. کیونکہ اگر وہ ایک معمولی سے واقعے کو ڈیو پروسیس آف لا میں جانے دیتے اور وہ فل آف ایروگنس نہیں ہوتے تو نوبت جو ہے وہ 26 اگست 2006 تک نہیں پہنچی جب اکبر بگٹی شہید کیے گئے. اور میں آپ کو ان کے بارے میں ایک ذاتیات میں نہیں جا رہا کیونکہ تعلیم کچھ نہیں تھی نا، ان کی رسمی تعلیم تھی. وہ انٹر پاس کر کے فوج میں آ گئے تھے، اس کے بعد تو باقی تو وہ تو جیسے تربیت نہیں کرتے ہیں تو وہ ملتے جاتے ہیں. ان کی تمدنی تربیت نہیں تھی. کسی ملک کا حکمران ایک اچھا جمہوری اور عوام دوست حکمران نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے ملک کی عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے. جی، اس ضمن میں آن ریکارڈ ہے کہ پرویز مشرف کے خیالات اتنے قابل اعتراض تھے کہ کینیڈا کے نائب صدر نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی عورتیں تو جو ہیں وہ گرین کارڈ کے لیے ریپ کروا لیتی. یہ اس شخص کی، اور وہ دریدہ دہن تھے، بد تہذیب تھے، غیر متمدن تھے. انہوں نے کوشش کی، ہمارے پاس شواہد ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ سنجیدگی سے کچھ قدم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو 99 میں کر چکے تھے کارگل میں، ایک تو اس کو نہیں دھو پا سکتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ بائی دین اٹ واز ٹو لٹل ٹو لیٹ. جو جن قوتوں کے مفاد میں تھا کہ کشمیر کے معاملے کو زندہ رکھنا ہے، تو وہ مفاد بڑا مفاد ہے. they won't allow پرویز مشرف کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. اگر اس کو کسی میں اس میں کوئی حوالے وغیرہ چاہیے ہوں تو ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر جو کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے اچھی بایوگرافی ہے، اس کی کافی تفصیل موجود ہے. پھر ہمارے وزیر خارجہ جو تھے ان کے پرویز مشرف صاحب کے، خورشید قصوری صاحب، نیدر ڈونال
نور ہاک اس میں کافی تفاصیل موجود ہیں. اس میں جنرل مجید ملک نے جو کتاب لکھی ہے ہم بھی وہیں موجود تھے, اس میں کافی تفصیل مل جائے گی. اس میں شاہد حمید کی کتاب میں شاہد عزیز معذرت میں نے غلط نام لیا, لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز کی کتاب میں بہت کچھ مل جائے گا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف نے پاکستان کے جمہوری عمل میں تعطل ڈال کے پاکستان کے جمہوری کارکنوں پہ تشدد کر کے nobody can forget the treatment meted out to Parvez Rashid, Siddiq al-Faruq, یوسف رضا گیلانی, جاوید ہاشمی, نواز شریف, بے نظیر بھٹو. وہ کون ہوتے تھے یہ بتانے والے کہ کون اس ملک کی سیاست میں رہے گا اور کون نہیں رہے گا. تو now that he is no more, now he belongs to history. اور اب تاریخ اپنا فیصلہ دے گی, اور تاریخ کا فیصلہ پرویز مشرف صاحب کے حق میں نہیں جائے گا. جی, آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.